दावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके मसाइल और उनका हल, ये जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसकी 4 कड़ियाँ आप की नज़रों से गुज़र चुकी हैं। ये उसकी 5वीं कड़ी है। आज भी हमारे सामने 10 सवालात हैं जिनका जवाब इंशाअल्लाह दलाइल की रोशनी में आपको के सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहला जो सवाल है, क्या सूरह मुल्क की तिलावत से इंसान कब्र के अजाब से महफूज रहेगा? ये एक भाई का सवाल है। तो देखिए, इस बारे में 2 हदीसें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में 2 हदीसें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली हदीस जो है वो तिरमिजी की 2891 और अबू दाऊद की 1400 1400 नंबर की हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न सूरतम मिनल कुरानी सलासूना आया। कुरान करीम के अंदर एक सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं। शफाअत लिरजुलिन हत्ता गुफिर लहू, ये इंसान की शफाअत करती हैं यहाँ तक कि इंसान की मग़फ़िरत हो जाए। वही सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, और ये सूरह मुल्क है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि सूरह मुल्क जो है ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए शफाअत करेगी। दूसरी हदीस जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो सही तरगीब व तरहीब, इमाम मुंज़री की जो किताब है उसकी अल्लामा अलबानी ने जो सही और ज़ईफ़ को अलग किया है, तो सही तरगीब में 1475 नंबर के अंदर ये हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मन क़रअ तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क कुल्ल लैलतिन, जो सूरह मुल्क को रोज़ाना रात में पढ़े, मनअहुल्लाहु बिहा मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह ताला उसको अज़ाब क़ब्र से महफूज रखेगा। व कुन्ना फ़ी अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुसम्मीहा अलमानिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम इस सूरत को सूरह मानिया कहते थे, यानी अज़ाब क़ब्र से बचाने वाली। व इन्नहा फ़ी किताबिल्लाहि सूरतुन मन क़रअ बिहा फ़ी कुल्लि लैलतिन फ़क़द अक्सर व अताबा, इस सूरत को जिसने हर रात पढ़ा तो उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्यारा काम किया। तो ये हदीस और इसके पहले की हदीस दोनों को मिला करके ये बात सामने आती है कि सूरह मुल्क की रोज़ाना तिलावत करनी चाहिए, और इंशाअल्लाह इस सूरत की वजह से अल्लाह ताला अज़ाब क़ब्र से महफूज रखेगा। ये इसकी फजीलत साबित है। दूसरा सवाल जो आज हमारे सामने है कि क्या ज़िक्र व अज़कार में, अल्लाह का जिक्र करने में होंठ का हिलना ये ज़रूरी है? तो देखिए, जिक्र जो होता है, अल्लाह का जिक्र ज़ुबान से भी होता है और दिल से भी होता है। एक तो ज़ुबान से हम जो बोलते हैं पढ़ते हैं वो होता है, और दिल में भी अल्लाह को जब हम याद करते हैं या अल्लाह का जिक्र करते हैं तो दिल में भी हो सकता है, और आज़ा और जवारे से भी होता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने सूरह कहफ की आयत नंबर 28 के अंदर फरमाया, वला तुति मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, ऐ नबी आप उसकी इताअत न करें जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया। यानी अल्लाह के जिक्र से दिल गाफिल भी होता है और अल्लाह के जिक्र में दिल लगता भी है। तो जैसे जुबान से अल्लाह का जिक्र होता है, वैसे ही दिल से भी अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है, करना चाहिए। लेकिन जहां हमको पढ़ने का हुक्म दिया गया कि ये दुआ पढ़ो, ये जिक्र पढ़ो, तो पढ़ने में फिर दिल के अंदर सिर्फ हम सोच लें वो काफी नहीं है। जहां पढ़ने का जिक्र है वहां हमको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इमाम मालिक से पूछा गया कि एक आदमी नमाज में क़िरात करता है, न किसी दूसरे को सुनाता है, न खुद सुनता है, न जुबान को हरकत देता है, तो इमाम मालिक ने फरमाया लैसत हाज़िही क़िराअतुन, ये क़िरात नहीं है। व इन्नमल क़िराअतु मा हर्रक बिहिल लिसान, क़िरात ये है कि ज़ुबान हरकत करे, आदमी की ज़ुबान हिले। अगर ज़ुबान नहीं हिल रही है तो ये पढ़ना नहीं माना जाएगा। ये इमाम मालिक का कौल है जो उनके शागिर्द इमाम इब्न रुश्द ने अल बयान व तहसील की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 490 पर दर्ज किया है। तीसरा सवाल जो आज हमारे सामने आया है कुर्बानी के ताल्लुक से। आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा का त्यौहार करीब है। सवाल यह आया कि क्या कर्ज लेकर के कुर्बानी कर सकते हैं? तो नाजरीन, सबसे पहली बात ये याद रखें कि कुर्बानी जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है, कुर्बानी फ़र्ज नहीं है। कुर्बानी अगर इस्तिताअत हो तो ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल करते थे। ये आपकी ऐसी सुन्नत है जिसकी बड़ी ताकीद की है आपने।
پیارے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی 3123 نمبر کی حسن درجے کی روایت ہے، من کان لہ ساعۃ لم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ اب اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کا، قربانی کے جانور خریدنے کے لائق پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ اس لائق ہے کہ آگے اگر کسی سے قرضہ لے کر قربانی کرے تو آگے وہ قرضہ ادا کر سکتا ہے، تو ایسا آدمی قرضہ لے کر کے قربانی کر سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اذا کان لہ وفاء، اگر اس کے پاس اپنا قرض ادا کرنے کے لائق آگے گنجائش ہے، فاستدانا، تو قرض لے لے، ما یضحی، جس سے وہ قربانی کر دے، فحسن، تو اچھی بات ہے، ولا یجب علیہ ان یفعل ذلک، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ قرض لے کر کے قربانی، اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 305 پر ان کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کے پاس جانور کی قیمت کا پیسہ نہ ہو، وہ کیا جانور خریدنے کے لیے قرض لے سکتا ہے جس کو بعد میں عطا کر دے؟ تو امام ابن باز کہتے ہیں، نعم یستحب لہو، اس کے لیے بہتر ہے، یستقرض و یستدین و یضحی، کہ وہ قرض لے اور قربانی کرے، اذا کان خلفہ ما یوفی منہ، جبکہ بعد میں اس کے پاس اس قرض کو ادا کرنے کی گنجائش ہو۔ الضحیۃ سنت ولو بالاستدانہ، قربانی سنت ہے اگرچہ قرض لے کر کے کی جائے، اذا کان عنده ما یقضی و یوفی منہ، جبکہ اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آگے وہ قرض ادا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے پاس جو ہے تیسرا سوال تھا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو کیا پوری سورہ بقرہ پڑھنا ضروری ہے؟ تو ناظرین دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ حدیث میں جو بات آئی ہے وہ مطلق آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے۔ صحیح مسلم کی 780 نمبر کی روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 804 نمبر کی حدیث سے پیارے نبی نے فرمایا، اقرأوا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکہ وترکها حسرہ ولا یستطیعها البطلہ، فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت کا سبب ہے، اس کا چھوڑنا افسوس کا سبب ہے، اور جادوگر اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حدیثوں میں سورہ بقرہ مطلق آیا ہے، اور بعض حدیثوں میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو جہاں 2 آیتوں کی بات آئی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی، وہاں ہم 2 آیتیں پڑھیں گے، لیکن جہاں مطلق کہا گیا کہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو وہاں مطلب یہی ہوا کہ پوری سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ اکیلا ایک آدمی سورہ بقرہ پڑھے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے شیطان بھاگ جائیں، تو ہم کئی اگر بھائی ہیں، کئی لوگ ہیں گھر میں، تھوڑا تھوڑا ہم بانٹ لیں اور روزانہ سب لوگ بانٹ کے سورہ بقرہ پڑھ لیں، یا ہم الگ الگ میٹنگ میں، ایک آدمی الگ الگ میٹنگ میں سورہ بقرہ پڑھ لے، ایک بار بیٹھا پاؤ پارا پڑھ لیا، پھر ایک بار بیٹھا پاؤ پارا پڑھ لیا، تقریباً 2.5 پارے کی ہے، تو اس طریقے سے ٹائم نکال کر کے ایک دن میں اگر وہ پڑھ لے تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ریکارڈنگ وغیرہ چلا دے، کوئی گھر میں موبائل سے ریکارڈنگ وغیرہ چلا دے، تو کیا اس پر بھی وہی فضیلت اور وہی چیز ہوگی جو خود سے پڑھنے پر ہوگی؟ تو علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر گھر میں کوئی اس لائق نہیں کہ جو تلاوت کر سکے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کہیں کہ ایسا ہوتا کوئی گھر میں اس لائق نہیں ہے، تب الگ بات ہے، ورنہ ریکارڈنگ وغیرہ سے سورہ بقرہ چلانا مناسب نہیں ہے۔ 5واں سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ شطرنج کھیلنا، چیس کھیلنا کیسا ہے؟ چیس ایک کھیل ہوتا ہے، اس کا کھیلنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر شطرنج جوا پر مشتمل، اس کے اندر جوا ہو رہا ہے، سٹا ہو رہا ہے، یا اس کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ رہی ہے، یا کوئی واجب کام چھوٹ رہا ہے، تب تو بالاتفاق شطرنج کھیلنا یہ حرام ہے۔ لیکن اگر اس میں جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، ہم نماز چھوڑ کر کے نہ کھیل رہے ہوں، کوئی واجب چیز چھوڑ کر کے نہ کھیل رہا ہوں، تو اس صورت میں شطرنج کھیلنا جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن جو جمہور علماء ہیں، میجورٹی جو علماء کی ہے، جس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل وغیرہ شامل ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حرام ہے، شطرنج کو ایسے بھی کھیلنا جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر فرمایا یا ایھاالذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب، جوا اور پانسے کے تیر اور غیر اللہ کے جو آستانے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں گندی ہیں، شیطان کا کام ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوا کے ذریعے اور شراب کے ذریعے تمہارے بیچ میں دشمنی پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور کر دے۔ فہل انتم منتہون، تو تم ابھی باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جیسے شراب زیادہ پی جائے تو لڑائی جھگڑے پر ابھارتی ہے، تھوڑی بہت شراب پینے سے تو آدمی لڑائی جھگڑا کرتا نہیں ہے، لیکن چونکہ زیادہ پینے پر لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے اس لیے تھوڑی سی شراب پینا بھی حرام ہے۔ ایسے ہی جس کھیل میں جوا کھیلنے کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو رہا ہے اس میں اگر جوا نہ کھیلا جائے جیسے شطرنج وغیرہ ہے تو امام قرطبی کہتے ہیں وہ مطلق بھی حرام ہے، اس کو ایسے بھی کھیلنا حرام ہے، اور اسی آیت سے امام قرطبی نے استدلال کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد کی 4938 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لعب بالنردی، جس نے چوسر کا کھیل کھیلا، چوسر ایک پرانے زمانے کا ایک کھیل تھا، اس میں بھی پانسا وغیرہ رکھ کر کے کھیلتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے چوسر کا کھیل کھیلا فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 2260 نمبر کی حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لعب بالنرد شیری، جس نے نرد شیر کا کھیل کھیلا، یہ بھی چوسر کی طرح کا ایک کھیل تھا، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ، تو گویا اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور سور کے خون میں ڈبو دیا۔ تو ظاہر ہے کہ چوسر یا نردشیر وغیرہ اس زمانے میں لوگ اس میں جوا کھیلتے تھے، تو جوا آپ نے یہ نہیں کہا جوا جب کھیلا جائے تب وہ حرام ہے، آپ نے مطلق کہا کہ یہ کھیل جو کھیلے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، جس نے یہ کھیل کھیلا اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت میں اور سور کے خون میں ڈبو دے۔ اتنی خطرناک بات آپ نے کہی، اس لیے بھی ہمیں بالکل زیب نہیں دیتا کہ ہم شطرنج اور چیس وغیرہ کا کھیل کھیلے، ہاں ایسے کھیل کھیلے جس میں واقعی دماغ کی اور جسم کی کوئی ورزش ہو، کوئی فائدہ ہو۔ چیس کے اندر، شطرنج کے اندر ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے، اور ان کھیلوں سے ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں اس کھیل سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ چھٹا سوال ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ گدے پر نماز پڑھنا کیسا، جو ہمارے یہاں میٹریس وغیرہ ہوتے ہیں، گدے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام طور سے چٹائی پر آپ لیٹتے تھے اور آپ نے چٹائی پر نماز بھی پڑھی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی 579 نمبر کی حدیث سے کہتی ہیں وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر، کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر نماز، کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو گدا وغیرہ پر بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ سجدہ جب ہم کریں اس کے اوپر تو ہماری پیشانی اور ہماری ناک اس کے اوپر ٹکنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم جب سجدہ کریں تو وہ دب جائے اور ہماری ناک صحیح طریقے سے اس پر ٹکی نہ ہو۔ بہت زیادہ اگر اس کے اندر جو ہے یعنی حرکت ہے اور ہمارا سر، ہماری پیشانی ٹک نہیں پا رہی ہے تو ایسے نازک گدے پر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر اس کے اندر بہرحال ہلکا پھلکا گدے جیسا اسفنج ہو لیکن ہماری ناک اور ہماری پیشانی ٹک رہی ہے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اذا کان الاسفنج خفیفا، جب اس کا جو اسفنج ہے وہ ہلکا ہو، اور ینکبس عند السجود علیہ، جب سجدہ کیا جائے تو وہ ایک جگہ اسٹل رہے، ایک جگہ جمع رہے، فلا باس، تو اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ شیخ ابن عثیمین کا جو فتاویٰ ہے اس کے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 184 پر ان کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ ساتواں سوال کسی نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ملک سے دور رہتا ہے اور اس کی کنٹری میں، اس کے ملک میں، وطن میں اس کا کوئی رشتہ دار، مثال کے طور پر اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی کوئی بھی رشتہ دار اس کا مر گیا اور وہاں وہ اکیلا رہتا ہے، تو کیا وہ اکیلے جنازہ غائبانہ پڑھ سکتا ہے اپنے والد کا یا اپنی ماں کا یا اپنے بھائی کا؟ تو دیکھیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اسی بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور اس میں راجح بات یہ ہے کہ جنازہ غائبانہ یا تو اس کا پڑھا جائے گا جس کی نماز جنازہ سرے سے پڑھی ہی نہیں گئی ہے، یعنی ایک آدمی ایسی جگہ مرا ہے جہاں اس کی جنازہ کسی نے پڑھی ہی نہیں، اس کو ایسے ہی دفن کر دیا گیا، تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نجاشی کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی صحابہ کو جنازہ غائبانہ، کیونکہ نجاشی کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ تو جنازہ غائبانہ یا تو ایسے آدمی کا پڑھا جائے گا، اور سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ یہ ہے کہ جنازہ غائبانہ ایسے شخص کا پڑھا جائے گا جو مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہو، کوئی عالم ہو، یا اسی طریقے سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہو، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا غنی اور مالدار ہو، نیک ہو، جو اپنے مال کے ذریعے امت کو فائدہ پہنچاتا، ایسے آدمی کا جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا، ہر آدمی کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ علامہ ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان الغائب ان مات ببلد لم یصلی علیہ فیہ صلی علیہ صلاۃ الغائب، اگر کسی آدمی کا انتقال ایسی جگہ ہوا ہے جہاں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی ہے تو پھر اس کی جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی، جیسے اللہ کے نبی نے نجاشی کے اوپر جنازہ غائبانی پڑھی تھی، اس لیے کہ نجاشی کا انتقال ایسی جگہ ہوا تھا جہاں کفار رہتے تھے اور ان کے اوپر جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ علامہ ابن تیمیہ آگے کہتے ہیں کہ نبی نے کبھی جنازہ غائبانہ پڑھی ہے، کبھی نہیں پڑھی ہے، بہت سارے صحابہ کا انتقال دور ہوا، کسی دوسرے علاقے میں ہوا، لیکن آپ نے جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وَفِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سُنَّةٌ، اللہ کے نبی کا عمل بھی سنت ہے اور اللہ کے رسول کا ترک بھی سنت ہے۔ نبی نے ایک کام کیا وہ بھی سنت ہے، نہیں کیا وہ بھی سنت ہے۔ آپ نے جہاں غائبانہ پڑھا ہے جنازہ وہاں پڑھنا سنت ہے، جہاں آپ نے نہیں پڑھا ہے وہاں نہیں پڑھنا سنت ہے۔ تو میرے بھائی، جو بھی کسی دوسری کنٹری میں رہتا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اس کو وہاں پر دور بیٹھ کر کے جنازہ غائبانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہیں بیٹھ کر وہ دعائے مغفرت کرے، وہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے گھر کے اندر یا علاقے کے اندر جن لوگوں نے ڈائریکٹ پڑھ لی جنازہ کی نماز، ان لوگوں کا پڑھ لینا کافی ہے۔ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، ہر ایک کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کنٹری سے دور ہیں، ملک سے دور ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ مغفرت کی دعا کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ 8واں سوال ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ کیا کرنٹ سے مرنے والا، الیکٹرک شاک سے مرنے والا آدمی شہید ہے؟ تو دیکھیے، شہید کون کون لوگ ہیں؟ اللہ کی راہ میں شہادت کے علاوہ کون کون سی ایسی موت ہے کہ اس موت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو شہادت کا ثواب ملے گا؟ آئیے جانتے ہیں۔ موطا امام مالک کی 629 نمبر کی 629 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشہداء سبعۃ، شہداء 7 ہیں، 7 ہیں، سوى القتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہادت کے علاوہ 7 قسم کے شہداء ہیں۔ المطعون شہید، جس کو طاعون کی بیماری ہو جائے، طاعون میں مر جائے، وہ شہید ہے۔ والغرق شہید، جو ڈوب کر کے مر جائے وہ شہید ہے۔ وصاحب ذات الجنب شہید، ذات الجنب کی بیماری میں جو مر جائے، ذات الجنب میں یہاں پہلو میں خطرناک قسم کا پھوڑا نکلتا تھا اور آدمی اسی میں چل بستا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ذات الجنب کی بیماری میں جو مر جائے وہ شہید ہے۔ والمبتون شہید، اور پیٹ کی بیماری میں دست وغیرہ آ رہا تھا، مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ والحرق شہید، جل کر کے جو مر جائے وہ شہید ہے۔ والذی یموت تحت الہدم شہید، اور کوئی عمارت کسی کے اوپر گر جائے اور وہ مر جائے وہ شہید ہے۔ والمرأة تموت بجمع شہید، اور جو عورت ڈیلیوری کے درمیان بچے کی پیدائش کے دوران مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو اس لسٹ میں ظاہر ہے کہ الیکٹرک شاک سے مرنے والا شامل نہیں ہے، لہٰذا کرنٹ سے مرنے والا شہید کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ ہاں، اچانک مرنے والوں کی کیٹیگری میں آئے گا، اور ایک مومن کے لیے اچانک جو موت ہوتی ہے وہ بھی راحت ہوتی ہے۔ پیارے نبی سے حضرت عائشہ نے پوچھا، یہ مسند احمد کی 25042 25042 نمبر کی حدیث ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اچانک موت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راحت للمؤمن واخذۃ اسف للفاجر، مومن کے لیے راحت ہے اور برے آدمی کے لیے اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کے غصے اور اللہ کے عذاب والی پکڑ ہے۔ 9واں سوال ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو دیکھیے، اس بارے میں صحابہ کے درمیان اختلاف تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اکثر صحابہ کا اوپینین یہ تھا، خیال یہ تھا کہ پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور انہی صحابہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہو یقول، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ صحیح بخاری کی 6832 نمبر کی حدیث ہے۔
اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 261 نمبر کی حدیث حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا حل رأیت ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا ارا، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث اور اس کے پہلے کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے معراج کے موقع پر نہیں دیکھا۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر 258 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى، سورہ نجم کی آیت پڑھتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اس بات کو نہیں جھٹلایا دل نے جس چیز کو دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اللہ کے نبی نے جبرائیل کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں رآہ بفؤادہ مرتین، اللہ کے رسول نے اپنے رب کو اپنے دل سے 2 مرتبہ دیکھا۔ تو صحیح مسلم کی یہ حدیث اور اما عائشہ کی بخاری کی حدیث بظاہر ایسا لگ رہا ہے دونوں آپس میں کنٹراڈکٹری ہیں، ٹکرا رہی ہیں، ٹکرا نہیں رہی ہیں۔ اما عائشہ نے آنکھوں سے دیکھنے کا انکار کیا ہے کہ آنکھوں سے اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھنا، دل سے محسوس کرنا اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا ہے، البتہ قیامت کے دن تمام اہل ایمان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کا دیدار کریں گے ہی، اور تمام اہل ایمان جو جنت میں جائیں گے وہ جنت میں جانے کے بعد بھی اپنے رب کا دیدار انشاءاللہ کریں گے، جیسا کہ مختلف صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے۔ آج کا ہمارا 10واں اور آخری سوال کہ کیا کھانا کھاتے ہوئے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، عوام میں ایک بات مشہور ہے لا سلام ولا کلام علی الطعام، کھانا کھانے کے درمیان سلام نہیں کرنا چاہیے، کلام نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ بات بے بنیاد ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کھانا کھانے کے درمیان بھی بات چیت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی 3340، صحیح مسلم کی 194 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے گوشت لایا گیا، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، اور لیگ پیس آپ کی طرف بڑھایا گیا، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، اور لیگ پیس اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا، فَنَحَسَ مِنْهَا نَحْسَةً، آپ نے اس میں سے نوچ کر کے کھایا، فقال، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار رہوں گا۔ آگے لمبی حدیث ہے، معلوم ہوا کہ کھاتے ہوئے اللہ کے رسول نے بات کی، گفتگو کی۔ تو کھانا کھانے کے دوران بات بھی کر سکتے ہیں، سلام بھی کر سکتے ہیں، سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے دوران سلام نہیں کر سکتے یا سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ اسی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الکلام علی الطعام کالکلام علی غیر الطعام، کھانا کھانے کے دوران بات چیت کرنے کا حکم وہی ہے جو عام حالتوں میں ہے، حسن ہو حسن و قبیح ہو قبیح، عام حالتوں میں اچھی بات کرنا اچھا ہے، بری بات کرنا برا ہے، کھانا کھانے کے دوران بھی اچھی بات کر سکتے ہیں، بری بات نہیں کر سکتے، جیسے عام حالات میں گالی نہیں دے سکتے، بری بات نہیں کر سکتے، کھانا کھانے کے دوران بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سلسلۃ الہدی والنور جو علامہ البانی کے فتاوے کا مجموعہ ہے، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 کے اوپر یہ فتویٰ اور ان کا یہ قول موجود ہے۔ تو محترم ناظرین، ہماری کوشش تھی دلائل کی روشنی میں آج 10 سوالوں کے جواب ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آپ کے مسائل اور ان کا حل کو لائیو سیشن اس کا شروع کریں، بہت سارے ہمارے بھائیوں کی ڈیمانڈ بھی ہے اور کمنٹ باکس میں وہ کمنٹ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی رائے سے نوازیے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ لائیو اس پروگرام کو شروع کیا جائے؟ اگر آپ کی طرف سے رائے بنی تو انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو لائیو شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔